नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन व हुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम वल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 113 तिलावत की। सूरह बकरा का जब हमने मुताला शुरू किया तो इसको हमने समझने के खातिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। इसमें से पहले 4 रुकू तमहीदी हैं, जिनमें सूरह बकरा का तमहीदी जो तमहीद है, या ये कहा जा सकता है कि इस मक्की कुरान की पूरी दावत उन पहले 4 रुकू के अंदर मौजूद है। और उसके बाद अगले 10 रुकू के अंदर बराह रास्त बनी इसराइल से खिताब होता है, उनकी अमली और इत्तेकादी बुराइयों का उनका जिक्र किया जाता है। और उसके बाद ये 10 रुकू खत्म होते हैं तो फिर तहवीली रुकू आते हैं 4, जिनमें पहला पारा है कि आखिरी 2 रुकू और दूसरे पारे के पहले 2 रुकू, जो कि इसमें तहवीली किबले का हुक्म आता है। इस तरीके से जो दूसरा हिस्सा जो कि 10 रुकू पर मुश्तमिल है और उससे उसमें जो खिताब किया गया है वो बराह रास्त बनी इसराइल से किया गया है, उस हिस्से का आज आखिरी रुकू हम मुताला करने जा रहे हैं। बनी इसराइल के साथ खिताब के साथ साथ कुफार मक्का जो कि बनी इस्माइल से थे, उनको भी इस रुकू में खिताब किया गया। गुज़िश्ता रुकू में यह बताया गया कि किसी ग्रोह में शामिल हो जाना आखिरत में निजात का बायस नहीं, बल्कि ये तो दुनियावी टैग हैं, दुनियावी आइडेंटिटीज हैं कि कोई यहूदी कहलाता है और कोई नसरानी और कोई मुसलमान। असल में तो अल्लाह ताला के बताए हुए अकीदे और अमल के मुताबिक जो शख्स आखिरत में आएगा, कामयाबी उसको मिलेगी। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों के पास कुछ नहीं है, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इस किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का कोई इल्म नहीं है। ये इख्तिलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इसका फैसला अल्लाह ताला क़यामत में कर देगा। यहूद और नसारा दोनों जो मज़ाहिब हैं, अल्लाह ताला के इल्हामी दीन की बिगड़ी हुई शक्लें हैं। तौरात और इंजील इनको इसलिए दी गई थी कि वो इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को उस्तवार करें और इसको कायम करें, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी तहरीफात कर दी कि अमल तो दरकिनार। अब ये जानना मुश्किल है कि कौन सी आयत अल्लाह ताला की तरफ से हैं और कौन सी आयत में इन्होंने तहरीफात कर दी हैं। वरना तो सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 68 के अंदर कि कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे एक ये कह दीजिए कि अहले किताब, कोई तुम्हारी हैसियत नहीं है यहां तक कि तुम कायम कर दो तौरात को और इंजील को, कि उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को उस्तवार करो। ये तुम्हारा हुक्म था कि तुम उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों पे चलते, उस मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते, लेकिन तुमने तो वो मानने की बजाय उस किताब के अंदर ही तब्दीलियां कर दी। अब यही है हुक्म मुसलमानों के लिए है कि तुम्हारे कोई औकात नहीं है कि जब तक कि तुम कुरान मजीद पर अमल करने वाले और उसको कायम करने वाले नहीं हो। यहूदियों और नसरानियों एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए उनका जोर लगा रहता था, और उनकी आपस में एक दुश्मनी थी जो कि अरसे से चली आ रही थी। जबकि दोनों अल्लाह ताला की किताबों को पढ़ने वाले थे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत और अफरात और तफरीद की वजह से वो इसके अंदर मुब्तला हुए। जबकि एक तीसरा ग्रोह भी इसके अंदर आया जिसने उन दोनों को कहा कि ये दोनों गलत हैं, जबकि उनके पास खुद भी उस तीसरे ग्रोह के पास कोई इल्म मौजूद नहीं था। ये यहूद और नसारा की दुश्मनी शुरू से चली आ रही है, और इसकी वजह यह है कि ईसाइयों के जो खुदा हैं ईसा अलैहिस्सलाम, वो उनको अल्लाह ताला का सुलभी बेटा करार देते हैं और तस्लीस के अकीदा के मानने वाले हैं। यानी 3 खुदा मानते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुदस खुदा हैं।
جبکہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام لیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب ان کے اس خدا کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، اس لیے ان کی تو آپس میں پرانی دشمنی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ 400 برس میں یہ دشمنی کسی حد تک دوستی میں بدل گئی ہے، بلکہ بدلی گئی ہے، اور وہ اس طریقے سے بدلی گئی کہ عیسائیت کے اندر دو فرقے بنائے گئے، ایک کیتھولک اور دوسرا پروٹیسٹنٹ۔ پروٹیسٹنٹ نے یہودیوں کے لیے سود کو جائز قرار دیا، جو کہ ان کی شریعت میں اور یہودیوں کی شریعت دونوں میں حرام تھا، جیسے کہ مسلمانوں کی شریعت محمدی کے اندر حرام ہے۔ اس طرح پروٹیسٹنٹ نے جب یہودیوں کو سود کی اجازت دی، اس سے یہودیوں نے دنیا کے معاشی نظام پر قبضہ کیا، جبکہ دوسری طرف جو کیتھولک سائٹ تھی، اس کا جب لیڈرشپ پاپ کے پاس آئی تو انہوں نے یہودیوں کو اس سولی والے گناہ سے بھی بری کر دیا کہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر کیا تھا۔ اس طرح ان کی وہ دشمنی، ازلی دشمنی، کسی حد تک دوستی میں بدل گئی۔ اب کون اس بار حق پر ہے کہ یہودی حق پر ہیں یا نصرانی حق پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کے اندر فیصلہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ یہ دنیا تو بہرحال دار الامتحان ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اس دنیا میں چوائس دی گئی ہے، مسلمانوں کو چوائس دی گئی تو ان کو بھی چوائس دی گئی ہے کہ وہ دار الامتحان کے اندر جیسے چاہیں جییں کہ مصداق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ان کی صورتحال یہ ہے جس پہ قرآن مجید اس طریقے سے تبصرہ کرتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ اس بات پر، اس حصے پر خوش ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ تحقیق والا انداز اختیار کیا جاتا جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن وہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ افراط و تفریط اور ایک دوسرے پر الزام لگانے کی سیاست کی گئی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام سے روکے، اس کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اگر وہاں جائیں تو بھی ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اس مسئلے کے اندر نہ صرف یہودی اور عیسائی داخل تھے، بلکہ کفار مکہ کی بھی یہی حالت تھی کہ مسجدوں کو جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، خانہ کعبہ، اس میں وہ روکتے تھے ان لوگوں کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کا داخلہ منع ہوتا تھا۔ اس طریقے سے اس روش میں یہود اور نصارہ کے ساتھ کفار مکہ بھی اسی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ان تینوں کو گنوانے کے بعد اگر ہم آج کے مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو حالت ہو جائے گی اس کا بھی ذکر ایک حدیث میں، جو کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے، لکھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام تو موجود ہوگا لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کے حرف تو موجود ہوں گے لیکن اس پر سمجھنے کی کوئی کیفیت نہ ہوگی۔ مساجد بڑی عالیشان ہوں گی، ان کی بلڈنگیں، ان کے کارپیٹ اور ان کے اندر کے فرنیچر تو بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اس ہدایت سے خالی ہوں گی کہ ان کے اندر کوئی ہدایت کی بات نہیں ہوگی، کہ اس کے اندر عالم جھگڑے کرنے والے لوگ ہوں گے اور فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہوں گے اور دین کو پیشہ بنانے والے لوگ موجود ہوں گے۔ اور پھر چوتھا کہ ایسے علماء ہوں گے کہ ان کا انشمار بدترین مخلوق کے اندر ہوگا، اس لیے کہ وہ اس دنیا کے اندر فتنے پیدا کریں گے، اللہ کے قانون کو کم پیسوں میں دنیا کے فائدے کے عوض بیچ دیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمانوں کی اس حالت کو بتایا جس حالت میں یہودی اور عیسائی اس وقت موجود تھے، اور کفار مکہ بھی اس حالت میں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے
جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ روکا کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یہ رکوع آخری رکوع ہے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب کا، اور اس کے بعد تحویلی رکوع شروع ہوتے ہیں جس میں تحویل قبلے کا حکم آتا ہے، لیکن اس کی جو برین گرومنگ تھی، جو اس کی پہلے سے تیاری تھی، وہ اس رکوع سے شروع کر دی گئی کہ یہ جو سمتیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں موجود نہیں، سمت تو ایک ڈسپلن کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک یونٹی کے لیے دیتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی طرف رخ کریں اور ایک سا ماحول ہو، ورنہ سجدہ تو خانہ کعبہ کے لیے تو نہیں ہے، سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خانہ کعبہ تو اللہ تعالیٰ کی شعائر ہے۔ شاعر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا توجہ مبذول کرتی ہے، توجہ جوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بناتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن میں قید نہیں، اور وہ مشرق بھی اس کا ہے اور مغرب بھی اس کا ہے۔ اس لیے جو ڈائریکشن تمہیں پہلے کعبے کی دی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اصل میں پابندی ہے، اور جب آنے والی آیات کے اندر اس کا حکم بیت اللہ کی طرف کیا جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کون چلنے والا ہے، نبی کی اتباع کرنے والا کون ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے یہ حرکت کی، اور وہ یہ حرکت یہ تھی کہ کہتے تھے کہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے، کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں، سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانے کی کہانی یہودی اور عیسائی دونوں نے کی، جیسے کہ سورہ توبہ کے اندر آتا ہے وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جبکہ کفار مکہ نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ انسان اپنے دماغ کے مطابق اپنے رب کو بھی محسوس کرتا ہے، کہ اولاد کی خواہش انسان کے جو انسان ایک فانی وجود رکھتا ہے، جو اولاد کی خواہش ہے وہ انسان کے ذہن میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، وہ اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے یہ خواہش رکھتا ہے، اور اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، پھر اس کو ایسی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ یہ دراصل انسانی ذہن کی اختراع ہوتی ہے کہ اللہ کی محسوسات کو انسان اپنے محسوسات کے مطابق سمجھتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جس میں انسان پڑھ کر گمراہی میں آگے تک چلا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو صفات کا یہ حال ہے جس کا اگلی آیت کے اندر ان الفاظ کے اندر بیان کیا گیا کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، کہ جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بدیع کا لفظ آیا، اور قرآن مجید میں خلق کا لفظ بھی آتا ہے، کہ بدیع کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن جب اس کا کوئی عدم محض سے، یعنی کسی چیز سے پیدا نہیں بلکہ کچھ بھی نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اس صفت کو بدیع السماوات والارض اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا اپنی طرف، کہ اللہ تعالیٰ تو چیزوں کا، آسمانوں کا اور زمینوں کا بغیر کسی عدم میں محض کوئی چیز نہ ہونے سے اس کو ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، جبکہ خلق جو ہے کسی چیز سے پیدا کرنا کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کرنے کا ذکر آتا ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر آتا ہے، اور جنوں کو آگ سے پیدا کرنے کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے عالم امر جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کا محتاج ہے، وہاں بدیع کا لفظ
استعمال کیا جاتا ہے، کن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں وقت نہیں لگتا، وقت کی وہاں کوئی اہمیت نہیں، ہر چیز فوراً کے فوراً ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا عالم عالم خلق ہے، جہاں وقت لگتا ہے، اور جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ کسی چیز سے پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے کفار مکہ اور اہل کتاب دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ اولاد بنا لے گا کسی کو، جبکہ وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس لحاظ سے کہ جب وہ موجود ہی نہ ہو، ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی کیا ضرورت کہ اس کو اپنا نام اس نے زندہ رکھنا ہے، وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، اور ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اشارہ کیا گیا کفار مکہ کی طرف کہ وہ یہ کہتے تھے، یہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا کلام نازل کرتا ہے وہ ان دو بستیوں کے سرداروں پر کیوں نہیں نازل کرتا، یعنی مکہ اور طائف کے سرداروں پر۔ اس نے اگر قرآن نازل کرنا تھا تو وہ دنیاوی حسب و نسب رکھنے والے جو لوگ ہیں ان پر نازل کرتا، سرداروں پر نازل کرتا اور ان سے کلام کرتا، تو پھر ہم اس بات کو ماننے والے ہوتے۔ اب وہ شخص جس کی ہمارے ان بستیوں میں کوئی حیثیت نہیں، اس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اس طرح وہ دنیا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے نہ انبیاء کی، اس کو اس پر قیاس کرتے کہ جس کو دنیا میں فضیلت دی گئی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی اس کو فضیلت دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کسی کو مال اور اولاد اور دنیا سے نوازا ہے وہ بھی امتحان کے لیے، اور اگر کسی کو اس سے محروم رکھا ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے۔ اس کا تعلق نبوت کی دینے یا نہ دینے سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کلام، یہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کر سکے، اللہ تعالیٰ انسان کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس میں یہ حیثیت نہیں، انسان اس بات کا اس میں یہ گنجائش اور برداشت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری بنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ فرما دیا گیا کہ رسول کے ذمے جو وہ تمہیں پیغام دے رہے ہیں، کفار مکہ کو بتایا گیا کہ ان کے ذمے تو وہ پیغام پہنچا دینا ہے جو کہ وہ پہنچا رہے ہیں، اور وہ اگر جہنم میں چلے جاتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انڈائریکٹلی ان لوگوں کو بھی بتا دیا کہ تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہو، جب تمہیں یہ دعوت پہنچ گئی، تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا اور تم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو بھی تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بات دائی کے لیے جو اسلام کی دعوت دینے والا ہے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ کبھی انسان اپنی جو انسان کی انٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیا کے اندر جو کام بھی کرتا ہے اس کے نتیجے بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان دعوت کے نتیجے میں وہ اپنے رزلٹ اور وہ نتیجے نہیں دیکھ پاتا، وہ ایک شخص کو اور ایک کمیونٹی کو اپنی طرف بلاتا ہے لیکن وہ کمیونٹی اس کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے تسلی رکھی ہے کہ اگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تو تمہارا کام تو بات کو پہنچا دینا ہے۔ اور یہ بڑی تسلی ہے ایک دائی کے لیے کہ اگر وہ اپنی سی جو جد و جہد اور محنت اور اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آئے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس کے علم میں جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے بھی نہ ہوگا۔ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی بتا دیا گیا کہ صحیح رویہ آپ کا کیا ہوگا۔ یہ بات آپ کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ کا رویہ بہرحال ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہونا چاہیے، اور یہی مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہودی اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری دوستی ان سے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب تم انہی کی ملت میں واپس چلے جاؤ، اور اگر تم ان کی ملت میں واپس نہیں جاتے تو تمہاری اور سے جو دشمنی ہے وہ بہرحال پکی رہے گی، اور تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو۔ اللہ کی کتاب مل جانے کے بعد الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یعلمون۔ تمہارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہ اب کفار مکہ یا یہود و نصارہ جیسا بھی رویہ رکھتے ہیں، تمہارا کام مسلمانوں یہ ہے کہ تمہیں کتاب دی گئی ہے، اب اس کتاب کا تم نے حق ادا کرنا ہے، اور حق ادا کرنے کا قدردانی کرنی ہے، اور وہ کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے، آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس میں تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کے تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ 10 رکوع کا اختتام دوبارہ سے ان آیات پر ہوا جہاں سے ان آیات کا آغاز ہوا تھا، اور وہاں سے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمہیں فضیلت عطا کی گئی تھی، اور قیامت کا جو ماحول ہے تو اس طریقے سے ہوگا کہ وہاں جو ریسورسز اور سہولیات میسر ہوتی ہیں انسان کے بچ جانے کے لیے، کہ دوست و احباب کام آ جاتے ہیں، دولت کام آ جاتی ہے، اور سفارش کام آ جاتی ہے، یہ اس طرح کے جو سورسز ہیں یہ دنیا کے لیے تو ویلڈ ہیں، آخرت میں یہ سورسز انسان استعمال نہ کر سکے گا۔ وہاں تو جو چیز کام آنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر جو شخص اس دنیا میں کاربند رہا وہ عمل اس کے کام آنے والے ہیں، اور یہی وہاں ہدایت اور کامیابی کی دلیل اور اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ جس گمراہی میں مبتلا ہوئے اور اپنی کتاب کو چھوڑ بیٹھے، اس سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے اور اپنے اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔